बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरें आज हमारे पास और खबरें से ज्यादा ये इंकशाफात हैं। पहला इंकशाफ इमरान खान साहब ने किया, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और क्या इंकशाफ किया इसे प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। दूसरी जो खबर है वो इजाजुल हक और के हवाले से है। उन्होंने खबर दी कि जीएचक्यू और इमरान खान के राब्ते और क्या इंकशाफ किया, ये भी खबर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर फवाद चौधरी ने भी असम्बलियां तोड़ने के हवाले से इंकशाफ किया है। लेकिन सबसे पहले राय साहब, जो खान साहब ने इंकशाफ किया, आज रजीम चेंज जो कॉन्फ्रेंस थी उससे खिताब करते हुए खान साहब कहते हैं कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो आर्मी चीफ को, यानी अपनी मर्जी का मुल्क के अंदर आर्मी चीफ लेकर आएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपनी जिंदगी में कभी मेरिट की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की। जब मेरिट को नजरअंदाज करते हैं तो आप हक मारते हैं। सोचा था जब वक्त आएगा तब ये देखा जाएगा। और फिर खुर्रम दस्तगीर का जो मामला है उस पर भी राय साहब उन्होंने बात की और कहते हैं कि आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था। इसकी बात का क्या मकसद था? क्या उनका अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए था? अल्लाह गवाह है कि कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि ये काम नवाज शरीफ का था। नवाज शरीफ को क्यों आर्मी चीफ के मामले पर मसला था? क्योंकि नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लेकर आया, इसलिए उसने इतनी मेहनत से चोरी के जरिए पैसा इकट्ठा किया ताकि उसे फिक्र है कि पैसा कैसे बचेगा। उन्हें डर है कि फौज से होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास उनकी तमाम मालूमात मौजूद होती हैं जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऑब्वियसली ये वो बात थी जिसलिए उन्होंने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मुल्क में लगाना चाहते थे। राय साहब, बहुत सारे उन्होंने और भी इंकशाफात की हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि मैंने न्यूट्रल से बात की कि इस पर 16 अरब रुपए की करप्शन है। अब ये शख्सियत कौन है, मैं चाहूंगा कि इसकी तफसीलात आप हमें बताएं। और आखिर में भी उन्होंने कुछ और बातें भी की हैं कि चौकीदार का क्या किरदार होता है घर की रखवाली के हवाले से। लेकिन राय साहब, ये जो बात वो कर रहे हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स को बताना, कि जो मुलाकात हुई इमरान खान की आर्मी चीफ से, उन्होंने किस शख्सियत के हवाले से क्या इंकशाफ किया, और बताएं हमारे व्यूअर्स को कि ये इंकशाफात क्या थे जिससे पाकिस्तान की सियासत का जो है वो रुख मोड़ के रख दिया और आज हम जहां पर खड़े हैं ये उस मुलाकात का नतीजा है। देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब के 3 जुमले ऐसे थे जिनका बोझ पाकिस्तानी मीडिया नहीं उठा सका। यानी ये 3 जुमले ऐसे थे जिनको पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। ये 3 जुमलों पर मबनी जो खान साहब की वीडियो थी और ये वाला मखसूस जो वीडियो क्लिप था, इसको चैनल्स ने काट दिया। वैसे तो यही मीडिया इमरान खान साहब के दौर में आज़ादी इजहार का राग लापता रहता था। और हमें यह भी मालूम है कि बहुत से सहाफ़ी ऐसे थे जो मियां नवाज शरीफ को तकरीर की इजाज़त देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। हालांकि मियां नवाज शरीफ को तो अदालत ने मुजरिम, इश्तहारी और मफरूर करार दिया था, लेकिन उस वक्त इजहार आज़ादी राय के ऊपर इस तरह का एक नैरेटिव बनाया गया था कि खान साहब के दौर में मियां नवाज शरीफ को तकरीर की इजाज़त नहीं है। हालांकि हमें पता है कि मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर है उससे रिलेटेड खबरें इनडायरेक्टली अखबार में भी छप जाती थी, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसकी हमदर्दियां मियां नवाज शरीफ के साथ थे। इसी तरह मियां नवाज शरीफ की जो तकरीरें हैं उनके हिस्से इनडायरेक्टली टीवी चैनल्स पर नशर भी कर दिए जाते थे। हालांकि मियां नवाज शरीफ की जो पूरी तकरीरें होती थी उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इसी तरह उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद और पूरी फौज के ऊपर संगीन तरीन इल्जामात होते थे और रियासत के ऊपर इल्जामात होते थे। इस तरह की बातें वो करते थे कि मैं कारगिल के राज खोल दूंगा। लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ की तकरीरें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तानी मीडिया की खबरों का हिस्सा बनती रहीं। लेकिन खान साहब के ये जो फिक्रे थे 3, इनको सेंसर कर दिया गया। लेकिन चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है तो इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म पर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं कि खान साहब के वो कौन से 3 फिक्रे थे जिनको सेंसर किया गया। एक तो हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक ऐसी मुलाकात का जिक्र किया
جس میں شہباز شریف کے کرپشن کیسز پر خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر بریف کیا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ یہ خان صاحب نے اس کانفرنس کے اندر بتایا کہ میری ایک ملاقات ہوئی نیوٹرل کے ساتھ، اور جب وہ نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ فوجی قیادت کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور فوجی قیادت اس وقت کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نیوٹرل کو بلایا تھا، اس کے بعد میں نے بتایا کہ شہباز شریف پر ایک ایف آئی اے کا جو کیس ہے وہ 16 ارب روپے کا ہے کرپشن کا، ایک نیب کا کیس ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر جو 8 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہے۔ اور جب میں نے یہ بریفنگ دی تو اس کے بعد میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسے شہباز شریف کو اور ایک ایسے حمزہ شہباز کو جس کے اوپر 16 ارب روپے کا ایک، 8 ارب روپے کی کرپشن کا دوسرا کیس ہے، میں فوجی قیادت کو بتا چکا ہوں، بریف کر چکا ہوں کہ اس کیس کے متعلق کس قسم کے ایویڈنس ہیں، اس کے باوجود وہی کرپٹ شہباز شریف اور وہی کرپٹ حمزہ شہباز اس قوم پر مسلط کر دیا جائے وزیر اعظم کے طور پر اور وزیر اعلیٰ کے طور پر۔ ایک تو خان صاحب نے یہ واقعہ وہاں پر سنایا، اور ظاہر ہے کہ خان صاحب اگر کیمروں کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100% ذمہ داری لے رہے ہیں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو نجی محفل میں بات کی گئی ہو، جو ذرائع سے لیک کی گئی ہو خبر ہو، اس کے اوپر آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے، لیکن جب آپ کیمروں کے سامنے بات کرتے ہیں تو پھر آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے۔ خان صاحب چونکہ پرائم منسٹر رہے ہیں اس لیے انہوں نے یقیناً یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کی ہوگی۔ پھر خان صاحب ایک اور بات کرتے ہیں جو ایک جملہ ٹی وی چینل نے سنسر کر دیا، اور اس جملے میں وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل کا گیئر نکل گیا ہے۔ یہ انہوں نے بات کی کہ نیوٹرل کا راستے میں ہی گیئر نکل گیا ہے۔ اب چونکہ ہاشمی صاحب خان صاحب کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کوئی نیریٹو بناتے ہیں تو اس نیریٹو کو اتنی دلیل کے ساتھ اور اتنے آسان الفاظ میں، نپے تلے الفاظ میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور چونکہ وہ بیانیہ حق اور سچ پر مبنی ہوتا ہے تو لوگوں کو وہ بیانیہ سمجھ آ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، اس لیے لوگوں کو کوئی ابہام نہیں رہتا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے تک جو فوجی قیادت کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی تھی وہ طاقتور حلقے ہوتے تھے، فیصلہ ساز حلقے، اسٹیبلشمنٹ، لیکن اب نیوٹرل کی اصطلاح جو خان صاحب نے متعارف کروائی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کس طرح کے میمز بنتے ہیں، یعنی اس طرح کے میمز بھی بنتے ہیں کہ جو آپ کی گاڑی کا گیئر باکس ہے اس باکس کے اندر بھی ایک نیوٹرل کا آپشن ہوتا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ راستے میں ہی نیوٹرل کا گیئر نکل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سازش کر کے میری حکومت گرائی گئی تھی امریکی سازش کے ذریعے، اور پھر خان صاحب کے الزام کے مطابق جو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر ملوث تھی، تو راستے میں ہی یہ پروجیکٹ دم توڑ گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو مزاحمت آئی ہے لوگوں کی، عام جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز تو ہیں ہی، لیکن پاکستان کے عام لوگوں میں جو غم و غصہ پیدا ہوا ہے، خاص طور پر خان صاحب کو ہٹا کر اس کرپٹ ٹولے کو مسلط کرنے کی وجہ سے، تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ آدھے راستے میں ہی دم توڑ گیا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب پھر یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کا ایک محافظ ہو، آپ کے گھر کا ایک چوکیدار ہو، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے گھر کا محافظ ہوتا ہے، آپ کے گھر کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اگر وہی آپ کے گھر کا محافظ اور آپ کے گھر کا چوکیدار آپ کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے اور نظر آ رہا ہو کہ یہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور پھر بتایا بھی جائے اس محافظ کو، اس چوکیدار کو کہ ہمارے گھر کے اندر ڈاکہ پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کہے کہ میں نیوٹرل ہوں، تو اس پوری صورتحال میں تو نیوٹرل رہنے کا کوئی آپشن نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات اس لیے ہے کہ خان صاحب نے جب وہ امریکی مراسلہ آیا تھا تو جو ہائیسٹ فورم ہے
سول اور عسکری قیادت کا یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، وہاں پر عسکری قیادت کے سامنے وہ مراسلہ رکھ دیا تھا، یعنی بتا دیا تھا کہ یہ پاکستان کے اوپر ڈاکہ پڑ رہا ہے، یہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، آپ اس ملک کے محافظ ہیں، آپ اس ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں، اس ملک کی سلامتی کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا فرض بھی ہے، تو اس ڈاکے کو آپ روکیں۔ اور خان صاحب اب یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اس وقت اس ڈاکے کو روکنے کے بجائے، اس سازش کو روکنے کے بجائے، اس وقت ہماری فوجی قیادت نے کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، اور یہ نیوٹرل رہنے کا وقت نہیں تھا۔ اس کے بعد خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں، دہراتے ہیں وہ، کہ میری اور شوکت ترین کی، یہ پوائنٹ تو انہوں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ محافظ والا اور چوکیدار والا جو فقرہ تھا خان صاحب کا، یہ تو ٹی وی چینل نے سنسر کر دیا۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میری اور شوکت ترین کی نیوٹرلز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، پورا میں نے نقشہ کھینچا تھا، شوکت ترین نے پورا نقشہ کھینچا تھا، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اگر ہماری حکومت گر گئی تو جتنی مشکل قسم کی معاشی اصلاحات کر کے ہم نے اکانومی کو سہارا دیا تھا اور اکانومی کو ہم رائٹ ٹریک کے اوپر لے کر آئے تھے، ہمیں وہ پتا تھا کہ یہ کس طرح سے معیشت ہماری پوری کولیپس ہو جائے گی، لیکن ہماری اس بریفنگ کے باوجود، وہ جو ہم نے بریفنگ دی اس کے باوجود نیوٹرلز نے یہ کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، اور آج جو نقشہ کھینچا تھا ہم نے اس بریفنگ میں، اسی نقشے کے مطابق پاکستان کی پوری جو اکانومی ہے وہ اس وقت کولیپس کر چکی ہے۔ پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں نیوٹرلز کے متعلق ہی کہ امریکہ کے ہاتھوں ہماری جو قوتیں ہیں پاکستان کے اندر، جن میں سیاسی قوتیں بھی شامل ہیں، جن میں ادارے بھی شامل ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، یہ امریکہ کے ہاتھوں ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ خان صاحب نے مثالیں بھی دیں، مثال کے طور پر بھارت کی، سری لنکا کی اور بہت سے ممالک کی، جو اس وقت روس سے تیل لے رہے ہیں، روس سے گندم لے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے امریکہ سے مرعوب ہونے کے بجائے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے بجائے، یا امریکہ کی خوشنودی سے صرف اقتدار حاصل کرنے کے بجائے اپنے عوام کا جو مفاد ہے اس کو مد نظر رکھا، اور اس کے نتیجے میں روس سے 30% سستا تیل بھی لے لیا، 30% سستی گندم بھی لے لی، اور اب ان کے ملکوں میں جس قسم کی مہنگائی کا سامنا، اگر آپ بائنگ پاور دیکھیں، پرچیزنگ پاور دیکھیں پاکستانیوں کی، تو جس قسم کی مہنگائی کا سامنا پاکستانیوں کو ہے، اس قسم کی مہنگائی کا سامنا ان ملکوں کو نہیں ہے جنہوں نے اس وقت روس سے تیل لینا شروع کیا ہے۔ تو خان صاحب بھی ظاہر ہے کہ یہی سب کچھ کرنے جا رہے تھے، اور پھر عسکری قیادت کی رضامندی سے، ان کی مشاورت سے کرنے جا رہے تھے، کیونکہ عسکری قیادت نے تو یہ بھی خان صاحب کو کہا تھا کہ ہمیں روس سے ملٹری ہارڈ ویئر بھی چاہیے۔ اچھا، پھر خان صاحب، ہاشمی صاحب، کہ ایک کور کمانڈر کے ساتھ ملاقات کے متعلق بھی بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک سابق کور کمانڈر پشاور جنرل اورکزئی، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں کور کمانڈر نے مجھے یہ بتایا، جو سابق کور کمانڈر تھے، وزیرستان میں ان کی ملاقات ہوئی، یعنی خان صاحب کی اور جنرل اورکزئی کی۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل صاحب نے مجھے بتایا کہ جب ہم نے وہاں پہ امن معاہدہ کیا تو امریکیوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے امن معاہدے کے لیے نہیں دیتے، جنگ لڑنے کے لیے دیتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے اندر ایک امن معاہدے کے تحت ایک امن آ رہا تھا، لیکن امریکی یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم آپ کو امداد دے رہے ہیں، یہ ہم آپ کو جنگ لڑنے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ مشرف کے دور کی بات تھی، تو جو ہمیں وہاں سے پیسے مل رہے تھے اس کے اگینسٹ ہم جنگ لڑ رہے تھے اپنی سرزمین پر، اور اپنی سرزمین کو اس وقت ہم آگ اور بارود کے کھیل کے اندر دھکیل رہے تھے، اور اس کے نتائج کیا آئے کہ $3 ارب کے بدلے میں ہم نے $110 ارب اور 80,000 جانیں بھی گنوا دی۔ تو خان صاحب نے اصل میں بہت ہی، آپ کہہ لیں کہ آسان الفاظ میں، آج کے جو یہ کانفرنس تھی اس میں کبھی کبھار تو خان صاحب نے حساس الفاظ بھی استعمال کیے، لیکن آسان الفاظ میں بتا دیا، کیونکہ یہ جو کانفرنس تھی اس کا تو عنوان ہی یہ رکھا گیا تھا کہ رجیم چینج کانفرنس، تو اس لیے بہت آسان الفاظ میں نشاندہی کر دی کہ یہ سازش اصل میں کہاں بنی گئی تھی، اس کے پھر اندرونی کردار کون تھے،
اور پھر یہ بھی بتا دیا پوری ٹائم لائن کے ساتھ کہ کون کون سے مہینے تھے جن میں یہ سازش مرحلہ وار آگے بڑھتی رہی۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ یہ سازش ہوئی تو اس وقت آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو، اور ان میں وہ مقتدر حلقوں کی بات بھی کرتے ہیں، کہ میں ان لوگوں کو یہ بعد میں بتاتا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ جس کا کوئی ضمیر ہے، جس کے اندر کوئی کامن سینس ہے، جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، وہ کبھی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شریف خاندان جیسا کرپٹ ٹولہ، زرداری خاندان جیسا کرپٹ ٹولہ دوبارہ اس کے لیے پاکستان کے اندر سپیس بن سکتی ہے حکمرانی کے لیے۔ اور وہ اس وجہ سے کہتے ہیں خان صاحب کہ ہاشمی صاحب، ہم صحافی چونکہ مختلف بریفنگز اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو فوج کا اپنا نیریٹو تھا، یہ تو فوج کا بنایا ہوا بیانیہ تھا کہ شریف خاندان اس ملک کو لوٹ کر کھا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بریفنگ کے دوران صحافیوں کو یہاں تک بتایا تھا کہ اسحاق ڈار جس قسم کی معیشت چلا رہے تھے اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ اور اسی طرح جنرل باجوہ نے یہ امپریشن بھی دیا تھا کہ چین سے اس وقت جو قرضے لیے گئے اس وقت ہماری پالیسی ٹھیک نہیں تھی، ہم نے جتنے شرح سود پر وہ قرضے لینے چاہیے تھے اس سے زیادہ شرح سود پر قرضے لیے۔ اور جنرل باجوہ نے اسحاق ڈار سے اس معاملے پر ایک سوال بھی کیا تھا۔ تو یہ تو فوج، اور فوج بھی ایسی نہیں کہ کوئی سابق فوجی قیادت، یہی فوجی قیادت، یہی آئی ایس پی آر ہمیشہ سے یہی بریف کرتا رہا صحافیوں کو بھی، جو بعد میں صحافی اپنے تجزیوں کی شکل میں اور خبروں کی شکل میں عوام کے سامنے رکھتے رہے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان انہوں نے اپنی کرپشن سے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں خان صاحب یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جن دو کرپٹ خاندانوں سے 30 سال کے بعد ہماری جان چھوٹی تھی ان کو مسلط کر دیا جائے گا، ایک ایسے حکمران کو ہٹا کر جس کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا، جس نے دیوالیہ ہوتی ہوئی معیشت انہیرٹ کی تھی، اس کے بعد 6% پہ 5.97% پہ وہ گروتھ ریٹ کو بھی لے گیا۔ عالمی سطح پر جو مہنگائی تھی اس سے پاکستان کے غریب طبقے کو متاثر بھی نہیں ہونے دیا، کووڈ جیسے چیلنج سے نکال دیا، FATF جیسے چیلنج سے پاکستان کو نکال دیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، اور پچھلے 2 مہینے کے اندر اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستانیوں کے اوپر جس قسم کا ظلم ڈھایا ہے، بلکہ ظلم تو بہت چھوٹا لفظ ہے، جس قسم کا عذاب مسلط کیا ہے مہنگائی کا، اس کے اوپر پھر سوالات کس سے بنتے ہیں؟ سوالات تو شہباز شریف سے اور آصف علی زرداری سے نہیں بنتے، سوالات اسی لیے پھر لوگ اداروں سے پوچھتے ہیں اور اداروں سے کہتے ہیں کہ جناب اب جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب غلطی سدھارنے کا وقت ہے اور اب اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں۔ صاحب، جو دوسرا نقطہ ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا، وہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم اور نہ میں نے سوچا تھا کہ نومبر میں میں نے کس کو تعینات کرنا ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے میرٹ پہ ہوتا، لیکن اس چیز کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا گیا ہے اور کہا یہ گیا کہ شاید جنرل فیض حمید کو بطور آرمی چیف تعینات کیا جانا تھا اور ایک پلان بن رہا تھا۔ وہ خرم دستگیر اس بات کا سورس ہے، اس انفارمیشن کا، جو اب نہیں رکے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور پوری قوم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے خرم دستگیر کا، جنہوں نے اندر کی نون لیگ کی صفوں کی جو بات ہے وہ پبلک کی۔ رائے صاحب، کیا لگتا ہے کہ یہ فیض حمید کو کیوں بار بار ٹارگٹ، جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اور پھر تعیناتی کا معاملہ کیا خان صاحب سوچ رہے تھے؟ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے آرمی چیف کی تعیناتیوں کے حوالے سے، اور اب یہی دوبارہ ایک مقام جو ہے پاکستان کی سیاست میں بہت جلد آنے والا ہے جب ایک نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی، ایکسٹینشن ہوگی، کیا ہوگا اب اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جنرل فیض حمید نے آج جو کل قومی سلامتی کا اجلاس ہوا کمیٹی کا، اس میں بریفنگ بھی دی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ امپورٹڈ حکومت جنرل فیض حمید کے بارے میں کیا کہتی رہی، لیکن انہوں نے انہی کو بریفنگ دی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی انہوں نے دورہ کیا تھا تو فیض حمید صاحب، جنرل فیض حمید نے وہاں پر بھی بریفنگ دی تھی،
اور آرمی چیف کی موجودگی میں بریفنگ دی گئی تھی۔ اچھا ہاشمی صاحب، اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں، ویسے تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا نہیں تھا ابھی کہ میں کس کو آرمی چیف لگاؤں گا نومبر میں نے اس بارے میں ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں لیا تھا، لیکن فرض کر لیں اگر خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا یا یہ سوچ لیا تھا کہ وہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگائیں گے، تو اس میں کیا ممانعت تھی؟ یعنی آرمی چیف کی تقرری کس کا اختیار ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے۔ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے آئینی، ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی تقرری پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے آئینی۔ جس طرح سے میاں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو تعینات کیا تھا، اس سے پہلے راحیل شریف کو تعینات کیا تھا، تو کیا اب یہ کہا جائے کہ میاں نواز شریف کے متعلق اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ راحیل شریف کو تعینات کرنے والے ہیں، تو کیا اس وقت میاں نواز شریف کو صرف اس بنیاد پر ہٹایا جا سکتا تھا، یا صرف اس بنیاد پر میاں نواز شریف کو ہٹایا جا سکتا تھا کہ وہ جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنانے والے تھے؟ تو اگر جنرل فیض حمید کو بنانے کا فیصلہ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ خان صاحب نے کر لیا تھا، تو یہ کون سا جرم تھا؟ یعنی یہ تو نہیں کہ فیض حمید کوئی کیپٹن تھے، کوئی جنرل نہیں تھے بلکہ وہ کیپٹن تھے، یا کوئی سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے، وہاں سے اٹھا کر ان کو آرمی چیف بنا رہے تھے، کوئی قانون کی یا آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ایک تو وہ سینیورٹی لسٹ میں موجود تھے جو نومبر کی سینیورٹی لسٹ تھی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ پشاور کی کور کمانڈ کرنے بھی چلے گئے تھے، تو یہ تو بالکل ایک عمران خان صاحب کا بطور پرائم منسٹر، اور ان کی جگہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا تو یہ تو اس کا استحقاق ہوتا کہ جو بھی 7-8 سینئر جنرلز ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ اور ہاشمی صاحب، جو عموماً یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، عموماً 5 جنرلز کی فائل جاتی ہے، لیکن اس میں پرائم منسٹر کا یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو سے جو فائل جاتی ہے پہلے وزارت دفاع میں، جس کا ایک سیریمونیل رول ہوتا ہے پاکستان جیسے ممالک میں، تو پرائم منسٹر کا یہ بھی استحقاق ہوتا ہے کہ وہ جی ایچ کیو کو وہ فائل واپس بھجوا دے اور یہ کہے کہ آپ مزید کچھ جنرلز کے نام بھیجیں۔ تو جنرل فیض حمید سینیورٹی لسٹ میں بھی موجود تھے اور پاکستان کے ہی جنرل ہیں، کسی اور ملک کے جنرل تو نہیں تھے، تو اس میں ممانعت کیا تھی؟ یعنی جو اعتراف جرم کر رہے ہیں خرم دستگیر، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، جس کے متعلق خان صاحب نے کہا کہ خرم دستگیر یہ کہتے ہیں کہ نومبر میں تقرری ہونے والی تھی اور اس کے بعد پھر ہماری بڑی مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی اور ہم اس تقرری کو روکنا چاہتے تھے، تو اس کا مطلب تو ایک یہ ہے کہ وہ ایک سٹنگ کور کمانڈر کے اوپر، جو کہ آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل بھی ہے، پہلے بھی ایلیجیبل تھا، ابھی بھی ایلیجیبل ہے، اس کے اوپر براہ راست یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اگر وہ آرمی چیف بن جاتے تو پھر ہمارے خلاف جو کیسز ہیں ان کو منطقی انجام تک جنرل فیض حمید پہنچاتے۔ ایک تو آئی ایس پی آر کا اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آنا چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا، کیونکہ یہ تو جنرل فیض حمید کے اوپر ایک الزام لگایا گیا ہے۔ دوسرا، اگر جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کا خان صاحب نے فیصلہ کر بھی لیا تھا تو یہ تو خان صاحب کا استحقاق تھا، آخر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس سلاٹ کو خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو جو اس وقت 5 جنرلز کی سینیورٹی لسٹ ہے، ہو سکتا ہے خان صاحب انہی میں سے ایک کو آرمی چیف بناتے، ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بناتے۔ اور ہاشمی صاحب، اس میں بہت اہم اور سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سب سے سینئر جنرل کو ہی آرمی چیف بنائیں۔ جنرل باجوہ کو جب آرمی چیف بنایا گیا تھا وہ سب سے سینئر جنرل نہیں تھے۔ جب راحیل شریف کو آرمی چیف بنایا گیا تھا تو سینیورٹی لسٹ میں وہ پہلے نمبر پر نہیں تھے، صرف جنرل اشفاق کیانی ایک ایسے جنرل تھے جب ان کو آرمی چیف بنایا گیا پچھلے 35 سال میں، تو اس وقت وہ سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کے پاس سینیورٹی لسٹ آتی ہے اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں، پروفائل سارے دیکھتے ہیں، پھر آؤٹ گوئنگ جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کا بھی ایک ان پٹ ہوتا ہے، جی ایچ کیو سے جو فائل موو ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہاشمی صاحب جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کے اپنے انٹیلیجنس ذرائع بھی ہوتے ہیں، اپنے جو سول انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں ان سے بھی وہ چیک کرتے ہیں
ہر لیفٹیننٹ جنرل جس کا نام 4 اسٹار جنرل بننے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس کے متعلق سول انٹیلیجنس ذرائع سے بھی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں. جیسے جنرل باجوہ کے متعلق اسحاق ڈار نے ایک بریفنگ میں بتایا تھا بطور صحافی، میں نے وہ بریفنگ اٹینڈ کی تھی، تو اس وقت اسحاق ڈار نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو جنرل باجوہ کو اس لیے آرمی چیف بنایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک جمہوریت پسند جنرل ہے، لیکن بعد میں جب ان کی حکومت گر گئی تو انہوں نے پھر جنرل باجوہ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم آرٹیکل 6 کے تحت جنرل باجوہ کے اوپر غداری کا مقدمہ چلائیں گے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کو بیک فٹ پہ بھی نہیں جانا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اس بات پر بیک فٹ پر چلے جاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو تو آرمی چیف بنانے کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تھا. فیصلہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ اختیار جو ہے یہ بہرحال عمران خان صاحب کے پاس تھا بطور پرائم منسٹر، اور وہ جس کو بھی آرمی چیف بنانا چاہتے یہ حق ان کو حاصل تھا. راجہ صاحب، اعجاز الحق کی ملاقات عمران خان سے ہوئی، اور اب انہوں نے جو اس ملاقات کے اندر باتیں تھیں انہیں پبلک کر دیا ہے. میں چیزیں سامنے رکھتا ہوں، پھر اس حوالے سے جو سوال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ہونے والی ملاقات میں انہیں یہی پیغام دیا تھا کہ ملک کی خاطر پاکستان کے مقتدر حلقوں سے جلد معاملات بہتر ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں طرف سے برف پگھلنی شروع ہو گئی ہے. ظاہر سی بات ہے، میڈیشن کا یہ کام کر رہے ہیں، کوئی پیغام لے کر گئے، اور حالات سدھارنے کا کام تمام ادارے سب کو ساتھ بٹھا کر سکتے ہیں. کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے کی بات نہیں. میرے سامنے پاکستان ہے، میری ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، اس وقت منافقت اور جھوٹ سے کام لوں تو غداری ہوگی. ملاقات میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ حالات بہتر کریں، اور ان کو بھی کہوں گا کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، اور پھر ملک کو کس طرف دلدل سے نکالنا ہے یہ بھی فیصلہ کیا گیا. طریقہ کار خان صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. انہوں نے حکومت کی ہے، کیا یہ جماعتوں کا مجموعہ، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے رایا صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جماعتوں کا مجموعہ اتنا 30 مار خان تھا کہ حکومت کو گھر بھیج سکتا؟ لوگوں میں صبر کم ہے. 2.5 سال بعد کہتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہونی چاہیے. اچھا، پھر ایک اور بھی جو انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ اداروں کو نقصان پہنچے گا اور یہ اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا. خان صاحب کو کہا کہ فوج ہماری ہے اور میں محبت کرتا ہوں. یہ خان صاحب کا ہمیشہ سے موقف بھی رہا. یہ مثبت اشارہ ہے. اور دوسری طرف نواز شریف نے 14 ٹائمز راجہ صاحب پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہا ہے، اس پر تنقید کی ہے. اگر نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے تو پھر عمران خان سے کیوں مفاہمت نہیں ہو سکتی، یہ انہوں نے بات کہی. اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ فون بھی ٹیپ کر رہے ہیں ان کے، اور ادارے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آئی بی کا انہوں نے باقاعدہ طور پر نام بھی لیا ہے. اچھا، یہ تو اعجاز الحق کے انکشافات ہیں. دوسری طرف فواد چودھری صاحب نے بھی راجہ صاحب بات کہی ہے کہ نون لیگ مان گئی تھی اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے، اور ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر خبر بھی دی تھی کہ حکومت جا رہی ہے، جانے والی ہے، فیصلہ ہو گیا، آخری ہفتہ ہے. تو خیر، جو رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ نہ جانے بعد میں کیا ہوا، اور فواد چودھری نے بھی کہا کہ نہ جانے بعد میں کیا ہوا، کیوں راتوں رات وہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے. اور حکومت تو جاری تھی راجہ صاحب. انکشافات بھی آج ہو گئے. آج ہمیں کریڈٹ بھی اس بات کا دو ٹوک ہو جاتا ہے کہ خبر ہم نے بہت پہلے دے دی تھی. کیا تاثر لیا جائے اعجاز الحق کی بات سے، فواد چودھری کی بات سے، اور پھر رانا ثناء اللہ نے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ آ جائیں اور حکومت کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد لائیں، کیونکہ نیوٹرلز اب نیوٹرلز ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب، اعجاز الحق چونکہ سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں تو اس وجہ سے ان کے فوجی گھرانوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. تو اعجاز الحق جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 14 جماعتوں کی کیا مجال تھی اور کیا جرت تھی کہ یہ خان صاحب کی حکومت از خود گرا دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوج کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے، فوج کے افسران کا سینٹیمنٹ، فوج کے سپاہیوں کا سینٹیمنٹ، اصل میں اس سینٹیمنٹ کو بیان کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت کو گرانا شہباز شریف اور یہ جو امپورٹڈ کمپنی ہے آصف علی زرداری سمیت فضل الرحمان، ان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی گری ہے. اب چونکہ ان کے تعلقات بھی ہیں فوجی گھرانوں سے، تو کہیں نہ کہیں سے ان کو اس قسم کی وائب بھی آ رہی ہوگی. اس قسم کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید نچلے لیول پر یا کسی نہ کسی لیول پر ان کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ خان صاحب کو انگیج کریں، خان صاحب کو آپ انگیج کریں کہ خان صاحب اس نہج پر نہ جائیں کہ جہاں پر
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ریڈ لائنز کے پاس ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے تمام جو سرخ لکیریں ہیں وہ اڑا کر رکھ دی ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، خان صاحب کو اس طرح سے انگیج کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یعنی خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، رہ چکے ہیں، خان صاحب کا ایک انٹرنیشنل کرزما ہے اور وہ خود کو ایک عالمی لیڈر کے طور پر منوا چکے ہیں۔ تو یہ جو لالی پاپ دے کر انگیج کرنے کی کوشش ہے کہ کبھی اعجاز الحق کے ذریعے کوئی پیغام بھجوا دیا، کبھی جسٹس ثاقب نثار کے ذریعے کوئی پیغام بھجوا دیا، اس پر خان صاحب اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ انگیج کرنے کی جو کوششیں ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب اپنا نیریٹو تھوڑا سا مائلڈ کر لیں، اپنی ٹون کو صاف کر لیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ جو رجیم چینج کانفرنس ہوئی ہے، اس میں خان صاحب کی ٹون مائلڈ ہونے کے بجائے اپنے نیریٹو کے حوالے سے زیادہ سخت ہو گئی ہے۔ تو اصل میں یہ پیغامات آتے جاتے رہیں گے، لیکن خان صاحب کو آپ تبھی انگیج کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی غلطی سدھارتے ہوئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں۔ یہ بھی نہ کہیں کہ چلیں ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن لیٹس موو فارورڈ، آپ اس ملک کو آگے بڑھائیں اور الیکشن کا اعلان کر دیں۔ دوسرا جو فواد چودھری کا سٹیٹمنٹ ہے، جو ایک انہوں نے اے آر وائی کے پروگرام میں کیمروں کے سامنے دیا ہے، اس پلیٹ فارم پر ہم نے یہ بتایا تھا اس ایگریمنٹ کے متعلق جس کی تصدیق پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی کی تھی اور نون لیگ کے رہنماؤں نے بھی کی تھی، اور ان ذرائع کی بنیاد پر ہم نے یہ خبر دی تھی کہ حکومت جانے اور اسمبلیاں توڑنے اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ لیکن بعد میں یہ نون لیگ شاید کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کی سپورٹ پر یا ان کے کہنے پر اس سے پیچھے ہٹ گئی، یا اس وجہ سے کہ خان صاحب کا جب لانگ مارچ آیا تو نون لیگ نے ایک یہ بہانہ بنا لیا کہ اب اگر ہم اسمبلیاں توڑیں گے تو یہ تو ہماری بہت بڑی سیاسی شکست ہو جائے گی، پھر یہ لگے گا کہ سیاسی گن پوائنٹ پر خان صاحب نے ہم سے اسمبلیاں توڑوا لیں۔ بہرحال اب ان سے مشکل فیصلے جو کروانے تھے وہ مشکل فیصلے تو کروا لیے، لیکن ان مشکل فیصلوں کے نتیجے میں یہ خود ارب کھرب پتی جو خاندان ہیں، شریف خاندان اور زرداری خاندان، یہ تو افیکٹ نہیں ہوئے، لیکن عوام بیچارے بری طرح پس گئے ہیں۔ اس لیے ابھی بھی وے آؤٹ صرف یہی ہے، اگر یہ خان صاحب کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، انتشار سے بچنا چاہتے ہیں، فوج سے جو سوالات ہو رہے ہیں، فوجی قیادت سے جو سوالات ہو رہے ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی پورا ملک اور پورے ملک کے جتنے بھی اس وقت حلقے ہیں، چاہے وہ سیاسی حلقے ہوں، چاہے اس ملک کے اندر اوپینین میکرز ہوں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھانے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، تاکہ لوگ نہ اداروں سے کوئی سوالات کریں، نہ کوئی ایسی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو جس کی جانب اعجاز الحق نے کہا ہے کہ جب لوگ فوج سے سوالات کرتے ہیں تو پھر اس کا دشمن بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد